तो यहाँ पर मौजूद है। हम तेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। ऐ खुदावंद, हमें वदा के साथ होना, जोर बख्शना खुदावंद, हमें समझने वाली रूह बख्शना, ताकि हम समझकर तेरे कलाम को कबूल करें और उस पर अमल करें। खुदावंद, हम सबके साथ होना, हमारे खुदावंद हर एक सेगमेंट में मदद करना। खुदावंद, कलाम की हर एक बात में ऐ खुदावंद को अपने भेदों को खोलना। हम सब अपने आप को, अपने जिस्म को, अपनी सोचों को, अपने ध्यान को तेरे ताबेदार में दे। खुदावंद, हमारी सब दुआ को सुन, कबूल कर मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबकी तालियों में खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के वचन को हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए बाइबल मुक़द्दस को खोलें और उसका आठवां बाब और उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना 8 बाब और उसकी पहली आयत। सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, तुम एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। आमीन। सबसे पहले हम ये जो पहली आयत है, हम इस पर गौर करेंगे। ये खुदा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया और आज ये हुक्म हम सबके लिए है। बहुत साफ, बहुत वाज़े खुदा का कलाम है। लिखा है कि सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता, सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, तुम एहतियात करके लिखा है, एहतियात करके अमल करना, ताकि, यानी ताकि का मतलब है उस अमल करने की वजह से, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो खुदा ने मुझे पैगाम दिया है उसका عنوان ही यह है कि जीते और बढ़ते रहो, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, जरा समझे इस बात को। खुदा का हुक्म हमारे लिए क्या है? खुदा चाहता क्या है? खुदा की ख्वाहिश यहां पर हमारे लिए बहुत वाज़े है। खुदा चाहता है कि उसके लोग जीते रहे और बढ़ते रहे। खुदा तरक्की लेना चाहता है। जीते रहो और बढ़ते रहो। और उस मुल्क में जिसकी कसम, जिसको देने की कसम मैंने तुम्हारे बाप दादा से खाई, तुम जाकर उस पर कब्जा कर लो। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, लेकिन शर्त है कि तुम मेरे हुक्मों पर एहतियात से अमल करो, सारे हुक्मों पर अमल करो।
خدا مہربان خدا، خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، خدا شفیق باپ کی طرح ہے، پیار کرنے والے باپ کی طرح، جس طرح باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بڑھتے رہیں، جیتے رہیں اور بڑھتے رہیں، اسی طرح آج خدا کا دل آپ کے سامنے ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جیتے رہیں اور بڑھتے رہیں۔ جینا ہمیشہ کی زندگی بھی اس کا مطلب ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور بڑھتے رہیں۔ زمین پر جب ہم رہتے ہیں تو زمین پر رہتے ہوئے ہم بڑھتے رہیں، ہم ترقی کرتے رہیں۔ خدا ہمیں چاروں طرف سے ترقی دینا چاہتا ہے، خدا کی یہ خواہش ہے۔ میرے بھائی میری بہن، ایک دن میں نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھی، کسی نے بڑی خوبصورت یہ سٹیٹمنٹ مجھے بڑی پسند آئی، فیس بک پر لکھی۔ اس نے لکھا کہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ اس کے بچے، یعنی باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس سے آگے نکل جائیں، اس سے زیادہ ترقی کریں۔ ہر ایک باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ ترقی کرے۔ اسی طرح ماں ہے۔ لیکن میرے بھائی میری بہن، یہاں پر خدا کا دل ہمارے سامنے بہت کلیئر ہے۔ خدا بنی اسرائیل کو حکم دے رہا ہے، اور آج ہمیں حکم دے رہا ہے، آج کلیسیا کو حکم دے رہا ہے، آج خاندانوں کو حکم دے رہا ہے۔ آج وہ ہر خاندان سے مخاطب ہے، آج ہر ایک شخص سے مخاطب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو۔ خدا خاندانوں میں ترقی دیکھنا چاہتا ہے، خدا کلیسیا کے اندر ترقی دیکھنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں۔ جہاں پر ہم آج ہیں، خدا چاہتا ہے کل ہم یہاں پر نہ کھڑے رہیں، بلکہ اس سے اوپر ہو جائیں، آگے ہو جائیں۔ خدا کے دل کی خواہش ہے، طلب ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی میری بہن، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خدا کے دل کے اندر یہ وہ ایسی خواہش ہے جو وہ ہر ممکن پوری کرنا چاہتا ہے۔ خدا کا منصوبہ ہے ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، قوموں کے لیے۔ اس کا منصوبہ ہے کہ کلیسیا بڑے، خاندان بڑے، قومیں ترقی کریں۔ میرے عزیز، میرے بھائی میری بہن، ہم بھی چاہتے ہیں، یہ تو خدا کا دل ہے، اور ہر ایک خاندان، ہر ایک فرد، ہر کلیسیا، ہر قوم، ہر ملک چاہتا ہے ترقی۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں ترقی نہیں چاہتا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، سب کوئی کہے گا میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر خاندانوں سے پوچھا جائے، سربراہوں سے پوچھا جائے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا خاندان ترقی کرے، ہر کوئی کہے گا جی ہم چاہتے ہیں ہم ترقی کریں۔ کلیسیا سے پوچھا جائے، قوم سے پوچھا جائے، ملک کے سربراہوں سے پوچھا جائے، اور اس کا نشان یہ ہے کہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ترقی کی جائے۔ میرے بھائی میری بہن، مگر یاد رکھیں، ایک ہمارا دشمن ہے جو ہماری ترقی نہیں چاہتا۔ وہ ہماری ترقی کے خلاف ہے، روحانی ترقی کے خلاف۔ وہ ہماری زمین پر رہتے ہوئے جو ہماری تعلیمی ترقی ہے اس کے خلاف، جو ہماری مالی ترقی ہے اس کے خلاف، وہ ہماری ترقیوں کے خلاف ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جیتے رہیں اور بڑھتے رہیں، وہ چاہتا ہے ہم مر جائیں
روحانی طور پر اور زمین پر پسپا خستہ حالی اور مصیبتوں میں الجھے رہے. ابلیس کا یہ ایجنڈا ہے اور وہ دن رات اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خدا کے پلان کو فیل کرے جو خدا کلیسیا کے وسیلے سے زمین پر پورا کرنا چاہتا ہے. خدا کا پلان کیا ہے؟ بائبل بھری پڑی ہے. خدا کے پلان سے خدا چاہتا لوگ نجات پائیں. یسوع نے کہا میں اس لیے آیا زندگی پائے. اور پھر یسوع نے کہا میں کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے نجات دینے آیا ہوں. یہ اس کا خدا کا منصوبہ ہے. اور پھر خدا کا منصوبہ ہے کہ ہم زمین پر اچھی زندگی بسر کریں. لیکن توبہ کرو تاکہ خدا کے حضور سے تم پر تازگی کے دن آئے. اس نے کہا آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. وہ دینا چاہتا ہے, خوشحالی دینا چاہتا ہے. یہ خدا کا پلان ہے کہ ہم آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. اور پھر زمین پر خدا کا ہمارے لیے پلان ہے کہ ہم خوشحالی تازگی کی زندگی بسر کریں. خوش ہیں, میں خوش ہوں اونا تو ود کے جو خوش ہیں اپنی دولت پر. یہ خدا کا پلان ہے اور خدا کلیسیا کے ذریعہ سے اپنے پلان کو, اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو خدا بنی اسرائیل قوم کے ذریعہ سے, ان کے وسیلے سے اپنے پلان کو پورا کرنا چاہتا تھا. آج بنی اسرائیل کی جگہ پہ کلیسیا, خدا کلیسیا کے ذریعہ سے اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے. ابلیس خدا کے مقصد کو فیل کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. بنی اسرائیل کا ملک مصر سے نکلنا آپ دیکھیں کتنی رکاوٹیں آئیں, لیکن بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو ان رکاوٹوں کو, خدا کی مرضی کو پورا کرتے رہے, حکموں پر عمل کرتے رہے, وہ فتح مند ہوتے رہے, ترقی کرتے رہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, خدا چاہتا ہے کہ ہم جیے اور بڑھیں. آج اس بات کو نوٹ کر لیں, یہ خدا کی خواہش ہے. اور جب وہ چاہتا ہے کہ ہم جیے اور بڑھے تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اب رہی بات ہماری, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جیے اور بڑھتے رہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پاتے. ہماری کوشش رائگاں جاتی ہے. ابلیس کے ہتھیار ہیں, میں نے آپ کو بتایا, وہ دن رات اس کوشش میں لگا ہوا ہے. وہ دن رات کام کرتا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے کہ خدا کا منصوبہ جو ہماری خوشحالی اور ہماری نجات کا ہے, جو ہمارے جیتے رہنے اور بڑھتے رہنے کا ہے, وہ اس کو فیل کرے, وہ برگلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جلدی سے ایک جملے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس کو جانتے ہیں, ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. آدم اور حوا, خدا کا منصوبہ تھا کہ یہ عدن میں خوشحال رہے اور عدن کے اندر رہے, کیونکہ زندگی عدن کے اندر ہے, برکتیں عدن کے اندر ہیں. اور آنکھیں
کھلواتے کھلواتے سب کچھ لٹا بیٹھا. چاہتے تھے ہماری آنکھیں کھل جائیں تو سب کچھ لٹ گیا. بربادی آ گئی. یہ ابلیس کا ہتھیار ہے. وہ برگلاتا ہے. میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، خدا نے ان کو ایک سادہ پلان دیا تھا. خدا نے سادہ طریقہ دیا تھا. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ جیتے رہنے کا اور بڑھتے رہنے کا. کیونکہ خدا نے ان کو کہا، جب بنایا تو خدا نے کہا بڑھو، پھلو، پھولو اور زمین کو معمور و محدود کرو. اور خدا نے ایک منصوبہ دیا کہ اس عدن کے اندر ہر درخت کے پھل کو کھانا، پر ایک باؤنڈری اس نے لگا دی، یہ جو درخت ہے اس کے پھل کو نہیں کھانا. میری بات کو غور سے سنیں. انہوں نے اس باؤنڈری کو توڑ دیا. ایسے ہی ہے نا، حد کو توڑ دیا. آج بھی ہم کئی بار گھروں کے اندر حدوں کو توڑ دیتے ہیں. گناہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ حد بندی کو توڑ دینا. ہمیں لمیٹیشن میں رہنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، مت بڑھے. خدا نے انہیں کہا اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس طرف نہیں جانا، یہ پھل نہیں کھانا. میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، جب ہم خدا کے کلام کو نہیں مانتے ابلیس کامیاب ہوتا ہے. یہ اس کا ہتھیار ہے. اور جب ہم خدا کے کلام کو نہیں مانتے ابلیس کامیاب ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی، میری بہن، پھر ہماری ترقی رک جاتی ہے. اور خدا نے کہا تھا جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. پھر جیتا رہنا ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، روحانی طور پر انسان مر جاتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم جیتے رہنا اور بڑھتے رہنا چاہتے ہیں تو کلام کے اندر جو پلان ہے اس کے مطابق چلنا پڑے. خدا کے منصوبے کے مطابق چلنا پڑے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ نقشہ نکالتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ پہ نقشہ ہے، نقشہ نکالتے ہیں اور اس نقشے کے مطابق آپ چلنا. اگر آپ اس نقشے سے آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ لاہور پہنچ نہیں سکتے، آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی. خدا کا کلام ہمارے لیے نقشہ ہے. یہ وہ نقشہ ہے جو ہمیں زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جیتے رہنے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ وہ نقشہ ہے جو خزانوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ترقی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو سرفرازی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. اب میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ بھی ہے اس پہ، آپ کا بھی تجربہ ہوگا. پھر جب لوگوں کو راستے کا پتہ نہیں ہوتا تو نقشہ اپنے فون پہ نکال کے تو سامنے لگا لیتے ہیں، اور جدھر جدھر وہ اشارہ کرتا ہے ادھر ادھر بڑھتے جاتا ہے. سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ یہ نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس نقشے کو پڑھنا بہت. اگر آپ کا دشمن اس نقشے کو غائب کر دے یا آپ سے اس نقشے کو چھین لے، پھر آپ اپنی منزل پر پہنچے. آج دشمن کا پہلا ہتھیار اس نقشے کو چھیننا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا دل اس سے اچاٹ کر دیتا ہے. ٹائم نہیں، پڑھنے کو دل نہیں کرتا،
اس کو پڑھنا شروع کریں گے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا کریں, ہمارے پاس وقت نہیں. آج بہت سارے نوجوانوں کو, بہت سارے بزرگوں کو ابلیس نے اس ہتھیار سے مار دیا ہے اور ان کی ترقی کو جہم کر دیا ہے. لوگوں کا دھیان اس نقشے سے ہٹا دیا ابلیس نے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں جو بڑھتے رہنے کا اور جیتے رہنے کا خدا کا منصوبہ ہے وہ پورا ہو, اور اس کو اپنے کام میں دیانتدار ہے. میں یہ کہوں گا کہ ابلیس اپنے کام میں دیانتدار ہے, وہ کوشش میں لگا رہتا ہے, وہ کرتا ہے اپنا کام, ہر صورت کرتا ہے. سارا دن تاش پر بیٹھے رہیں گے, بائبل پڑھنے کا, دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. سارا دن فون پر گیم کھیلتے رہیں گے, دعا کرنے کا, بائبل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو فضول ہیں. میرے عزیز, میرے بھائی, میری بہن, یہ ابلیس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی کھیلنے سے یا گیم کھیلنے سے, تاش کھیلنے سے, ٹائم کو ضائع کرنے سے ابلیس کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے. نہیں, اس کو تو بس پرابلم یہ ہے کہ یہ نہ پڑے کوئی, تاکہ یہ نہ نقشے کے مطابق چلے اور نہ اپنی منزل کو پائے. لہذا میرے بھائی, میری بہن, پہلا یعنی یہ میں آپ کو 5 اصول بتانا چاہتا ہوں. پہلا اصول جس کو آپ تھم انگوٹھا کہہ سکتے ہیں, جو سب سے مضبوط ہے, وہ یہ اصول ہے کہ آپ کو بائبل پڑھنی ہے. کلام کی رہنمائی, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اگر آپ جیتے اور بڑھتے رہنا چاہتے ہیں تو پہلا اصول کلام ہے. اگر آپ نے کلام پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو میں آپ کو انکرج کرتا ہوں, آج سے بائبل پڑھنا شروع کریں. ریگولر بائبل پڑھیں. اس میں آپ کی بقا ہے, اس میں آپ کی ترقی ہے. یہ جینے اور بڑھنے کے لیے لازمی ہے. پھر خدا کا پلان آپ کی زندگی میں پورا ہوگا. استثناء 6 باب پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے, پہلے یہ باتیں تیرے دل پر نقش رہیں اور پھر تمہیں ان باتوں کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا ہے. پہلے تیرے دل پر نقش رہیں. جو ماں اور باپ ہیں ان کو اس سے پہلے اپنے دل پر نقش کرنا ہے, پھر ان کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے, پھر بچے اور آپ جیتے اور بڑھتے رہیں. خاندان جیتا اور بڑھتا رہے گا اور خدا کا منصوبہ آپ کے خاندان کے اندر پورا ہوگا, آپ کے گھر کے اندر خدا کا منصوبہ پورا ہوگا. نمبر 2 میرے بھائیوں, میری بہنوں, پہلی انگلی یہ کلام میں لکھا ہے, توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کے حضور سے تم پر تازگی کے دن آئے. خدا کے حضور سے تازگی کب آئے گی؟ جب آپ توبہ کریں گے اور آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے, کیونکہ گناہ تازگی کی راہ میں رکاوٹ ہے. گناہ ابلیس کا ہتھیار ہے. گناہ کا رزلٹ موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. اور پہلا کلام پڑھنا, دوسرا توبہ. بائبل کہہ رہی ہے تاکہ تمہارے گناہ اور تم پر خدا کے حضور سے کلیئر بات. اگر تازگی پانا چاہتے ہیں تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جلدی سے تیسری بات, اس کے بعد جب آپ کے پاس نقشہ آ جائے گا, آپ کے دل کے اندر نقشہ ہے,
آپ کو پتا ہے اب کدھر چلنا ہے، روشنی آپ کے پاس ہے کلام کی، اب آپ راہ میں گریں گے نہیں، اب آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کیونکہ ٹھوکر بھی بڑی جلدی لگ جاتی ہے ایمانداروں کو. کہتے ہیں جی مجھے تو اس سے ٹھوکر لگ گئی. بائبل کہتی ہے جو روشنی میں چلتے ہیں وہ ٹھوکر نہیں کھاتے. اس کا مطلب ہے بھائی تو اپنی روشنی کتے اور پاسے کر چکی، اپنی روشنی کو اپنے سامنے رکھ، پھر تجھے ٹھوکر نہیں لگے گی. یہ کلام ہے روشنی. پہلی بات کلام ہے، پھر توبہ ہے. اگر آپ تازگی چاہتے ہیں آپ کو توبہ کرنا ہے. اور اس کے بعد تیسری بات یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل میں 7 باب میں بہت کلیئر ہے، مانگو تو تم کو، ڈھونڈو کھٹکھٹاؤ گے، مانگو تو تم کو دیا جائے. یہ تو جو ہے یہ شرط ہے. اور پھر لکھا جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے. مانگنا ضروری ہے، ڈھونڈنا ضروری ہے، اور پھر کھٹکھٹانا ضروری ہے. مانگنا دعا ہے. جب ہم مانگنا، دعا کا مطلب ہی مانگنا ہے. بیگ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا مطلب درخواست کرنا، مانگ بھی مانگنا، دعا جو ہے وہ مانگنا. اور جب ہم مانگتے ہیں، مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں مجھے دعا نہیں آتی. کیا کسی کو روٹی مانگنا نہیں آتا جب اس کو بھوک لگی؟ ہاں جی، تو پھر کے میں آدھے دعا نہیں ہوگی. میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی، لیکن وہ کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں جہاں پر اردو بول سکتا ہے، تو وہ اپنا مقصد پورا کر سکتے، اپنی ضرورت بے شک اشارے ہی کر کے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کو تو ساری زبانیں آتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے ابو اور امی پہلی دفعہ گئے آسٹریلیا، تو اب ہم لوگ بھی بڑے پریشان تھے کہ راستے میں انہوں نے اسٹے بھی کرنا ہے تو 5-7 گھنٹے کا، اور اب وہاں پر تو کوئی اردو پنجابی بولنے والا نہیں ہوگا، کیا کریں گے. کوشش کی کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو جائے. تو جاتی دفعہ ایک بندہ مل گیا، میں نے اسے درخواست کی کہ ذرا ان کے ساتھ ہی رہنا. تو واپسی بھی کوئی نہیں تھا. تو ابو نے مجھے بتایا ہونا کیا میں کام چلا رہا. میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم کام چلا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. خدا کو زبان آتی ہے، مانگو تو تم کو. یہ تیسرا اصول ہے اگر آپ جیتے اور بڑھتے رہنا چاہتے ہیں. ریگولر آپ نے مانگنا ہے، کیونکہ مانگنے کے بغیر کلام میں شرط لگا دی گئی ہے کہ جو کوئی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے جو مانگتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے. اس لیے مانگنا ہے، مانگنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ حوالہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ بہت 2 حوالے بن کے اس کے لیے پڑھیں گے، باقی میں نے نہیں پڑھے اس لیے کہ ٹائم تھوڑا ہے. امثال 13 باب اور 4 آیت، اور کوئی دوسرا امثال 12 باب کی 11 آیت. جلدی سے امثال 13 کی 4 اور 12 کی 11. سست آدمی آرزو کرتا ہے پر جو کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی. سست آدمی آرزو کرتا ہے پر اس کو ملتا کچھ نہیں ہے. اور جو ہمارے پاس چوتھا اصول ہے وہ ہے
محنت کرنا. پہلا کلام، دوسرا توبہ، تیسرا مانگنا اور چوتھا محنت کرنا. یہ بائبل کا اصول ہے. اور بائبل کہتی ہے جو بوتا ہے وہ کاٹے گا. اور کلام کلیئر کرتا ہے جو محنت نہیں کرتا وہ کھانے بھی نہ پائے. محنت کرنا بہت ضروری ہے. اور انسان 12:11 جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے وہ شیر ہوگا، یعنی محنت کرتا ہے. اور پھر یہ ہم پڑھیں گے نہیں، حوالہ نوٹ کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. کلسیوں 3:23 اس میں لکھا جو کام کرو جی سے کرو، یعنی محنت سے، دل سے. اگر پڑھتے ہیں تو دل سے پڑھیں. اگر نوکری کرتے ہیں تو دل سے کریں. اگر کاروبار کرتے ہیں تو محنت کریں. اگر دکانداری ہے تو محنت کریں. یہ بائبل طریقہ بتا رہی ہے. یہ سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آپ جیتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے. کلام کی سیڑھی. اور پھر پانچواں بڑا اہم ہے، یہ بھی غلط مذہب ختم کرنا. گھروں سے توبہ میں آ جاتی ہے یہ بات، لیکن اس میں 2 باتیں ہیں، اس لیے میں یہ آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں قضات 6 باب اور اس کی 25 اور 26 2 یاد، اور خروج 23 اور 25 پڑھ دیں. مائک میں اگر پڑھ دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ذرا جلدی سے مائک میں پڑھ دیں. خروج 6 25 اور 26 نہیں قضات 6 مائک میں پڑھ دیں. ٹائم کو ذرا پلیز سے بتائیں. اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے. سنیں جی بھائی جی، سنیں ذرا سنیں، بائبل سے نکال کر پڑھیں. اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا لے، اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال. اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا، اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران. آمین. جدعون کو خدا نے کہا کہ اگر جینا اور بڑھنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل انتہائی مشکل کا شکار تھے، روٹی پوری نہیں ملتی تھی، غربت انتہا کو پہنچ چکی تھی دشمن کی وجہ سے. تو خدا جدعون کے ساتھ ہم کلام ہوا. جدعون نوجوان تھا اور خدا اس سے ہم کلام ہوا. خدا نے اسے کہا کہ اگر بچنا چاہتے ہو، رہائی چاہتے ہو، تو پھر اپنے باپ کے گھر میں جو غلط مذبح ہے، بال کا مذبح ہے، اس کو ڈھا دے، اور پھر اس کی جگہ پر قاعدے کے مطابق، ایویں نہیں جیسے خیال آیا ویسے بنا دیا، قاعدے کے مطابق. اور قاعدہ بائبل کے اندر ہے، یعنی بائبل کے مطابق مذبح بنا اور اس پر بیل کی سوختنی قربانی. یہ آپ کی عبادت ہے. اس سے مراد عبادت ہے. غلط مذبح، ہر وہ مذبح غلط ہے جو عبادت کے وقت کو کھا جاتا ہے. میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟
جو عبادت کے وقت کو کھا جاتا ہے وہ مذہبہ غلط ہے. ساری رات کرسی تے کمر آکڑ گئی تے ساری رات فلم دیکھی, عبادت کا ٹائم بھی بچے نکل گیا تے سب کچھ بچے نکل گیا. ہر وہ چیز, میں کوئی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ جانتے ہیں میں نے کہا ہر وہ چیز, ہر وہ کام جو آپ کے عبادت کے خدا سے ملاقات کے وقت کو ہڑپ کر جاتا ہے وہ غلط مسئلہ. کتنی بار خدا سے ملاقات ہوتی ہے, گھروں میں کتنی بار عبادت ہوتی ہے, پرسنل لائف میں کتنی بار خدا کے آگے جھکتے ہو, کتنی بار گھٹنے ٹیکتے ہو, کتنی بار یسوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہو, کتنی بار اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگوتے ہو, کتنی بار سر کے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھتے ہو, کتنی بار اس کی ورشپ کرتے ہو. جو تھوڑا ہوتا ہے, جو زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ. غلط مذہب کو ڈھانا ہے. خدا نے شرط لگا دی, جنون کامیابی تب ملے گی اگر تو غلط مذہبہ جو تیرے باپ کے گھر میں ہے. اسی اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے. کتنے عرصے سے کتنے ہم یہ سرمن آپ تک پہنچا رہے ہیں, خاندانوں کی فکر کریں, خاندانوں کی فکر کریں. تیرے باپ کے گھر میں غلط مذہبہ ہے, تیرے اپنے گھر میں غلط مذہبہ ہے, بال کا مذہبہ ہے, غیر معبودوں کا مذہبہ ہے. اس کو ڈھا پہلے, اور پھر کیا کر, ڈھانا ہی کافی نہیں ہے, اس کو ڈھا کر خدا کا مذہبہ بنا. خدا کا مذہبہ. ایک وقت تھا میرے بھائیوں میری بہنوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگوں نے گھروں کے اندر کمرے مخصوص کیے تھے اور وہ کہتے تھے یہ دعا کرنے والا کمرہ ہے. آج کہاں ہے, کیونکہ ہر کمرے سے ٹی وی لگا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, جیتے رہیں اور بڑھتے رہیں, خدا کی خواہش ہے. لیکن ابلیس ایک طرف آپ کے ہاتھ کو ابلیس کھینچ رہا ہے, ایک طرف آپ کے ہاتھ کو خدا کھینچ رہا ہے. اب مرضی آپ کی, آپ کے درجہ میں. لیکن یاد رکھیں, بڑھتے رہنا اور جیتے رہنے کے لیے آپ کو خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. غلط مذہب ڈھانے پڑیں گے, توڑے غلط مذہبوں کو. اور پھر اس نے کہا قاعدے کے مطابق خدا کے لیے آپ کو مذہبہ بنانا پڑے گا. ایک بھائی نے مجھے بتایا, اس نے کہا غیر ملکی ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر, میرے گھر میں اور کوئی کمرہ فارغ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا سٹور سا بنا ہوا, میں نے اس کو صاف کیا کیونکہ کرائے پہ ہے. اس نے کہا میں نے اس کو صاف کیا اور میں نے اس کے اندر کارپیٹ بچھایا اور اب میں اس کے اندر بیٹھ کر دعا کرتا ہوں. یہ مذہبہ کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے نیچے والے چرچ میں. کہاں ہم تو فکر ہی نہیں. جہاں پر پریئر میٹنگ کی بات آ جائے گی ہماری دلچسپی ختم ہو, کیونکہ یاد رکھیں دعا وہ ہتھیار ہے. اس نے کہا کائنات کو خدا کا ہاتھ چلاتا ہے اور خدا کے ہاتھ کو ایمانداروں کی دعا چلاتا ہے. دعا بہت ضروری ہے. غلط مذہبہ ڈھا کر اپنے گھروں میں دعائیا مذہبے بنائیں. اپنے گھروں میں کوئی بات نہیں, اگر آپ کے پاس کوئی سیپریٹ جگہ نہیں, آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر دعا کریں, اپنی فیملی کو اکٹھا کریں قاعدہ کے مطابق. میرے بھائی میری بہن,
یسوع نے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یسوع نے کیوں یہ کہا کہ جہاں پر 2 یا 3 جمع ہوں گے میں وہاں پر تمہارے بیچ میں آؤں گا، 1 اور 2 کے درمیان کیوں نہیں؟ 7 اور 8 کیوں نہیں؟ 2 خاندان جب بنتا ہے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 2 میاں بیوی، تو جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر کتنے ہو جاتے ہیں؟ 3۔ یعنی اس نے کہا کہ خاندان جب جمع ہوگا، اس کا ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ جب خاندان جمع ہوگا میں پھر آؤں گا۔ باپ کہتا ہے اجے میری تاش کی باری پوری نہیں ہوئی، تسی کر لو دعا۔ بچے کہتے ہیں آپ کر لیں، ابھی ہمارے یہ ڈرامے کا ٹائم ہے، ابھی ڈرامہ دیکھ کے ہم بعد میں اپنی اپنی کر لیں گے۔ یہ ابلیس کے ہتھیار ہیں، نہ 2 پورے ہوتے ہیں نہ 3 پورے ہوتے ہیں، تو یسوع پھر نہیں آتا۔ جہاں یسوع نہیں آتا وہاں پر فتح نہیں ہوتی۔ میرے بھائی میری بہن، اور پھر یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے، ہم پڑھیں گے نہیں؟ خروج 23:25 یہاں پر لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا۔ یعنی تم جیتے بھی رہو گے اور بڑھتے بھی رہو گے، کب؟ جب صحیح مذہبہ بنا کر پھر اس پہ عبادت شروع ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ 5 گنڈوں کی سیڑھی ہے جو کلام بتاتا ہے۔ پھر آپ برکتوں کا پھل توڑ سکتے ہیں، پھر آپ زندگی کا پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس سیڑھی پر نہیں چڑھیں گے، کلام کے پلان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر فیل ہو جائیں گے۔ اب میرے بھائی میری بہن، یہ آپ کا کام ہے، اپنے گھروں کے اندر آؤ، فکر مند ہو کر اپنے گھروں کے اندر اس پلان پر عمل کرنا شروع۔ دہرائی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات کیا ہے؟ کلام کا پڑھنا۔ جو نہیں پڑھتے پڑھنا شروع کریں۔ آپ کے بچے نہیں سنتے، فون کے اندر بائبل ہے، ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ نہیں کسی کو کرنی آتی، یہاں پر نوجوان ہمارے یوتھ یہاں پر موجود ہے، آپ ان کو بتائیں ڈاؤن لوڈ کر دیں، اپنے گھر میں اونچی آواز کے ساتھ لگا دیں، سنیں گے، کلام کو پڑھیں اور سنیں۔ بائبل سکول ہے، آئیں ادھر، جو بچے گھر میں فارغ ہیں آئیں، داخلہ لیں، پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے پاسٹر ہی بننا ہے پھر ہی آپ بائبل سکول میں جائیں گے۔ زوم پہ بائبل سٹڈی ہوتی ہے، پڑھیں اس میں۔ نمبر 2، تازگی کب آئے گی؟ توبہ کریں۔ کب تک تازگی کو روک کے بیٹھے رہو؟ کب تک اپنے خاندان کے دروازے کے آگے سانپ بن کے بیٹھے رہو گے کہ میں توبہ نہیں کرنی، اور آپ کی وجہ سے پورا خاندان تازگی سے محروم ہے؟ اپنے خاندان کے تازگی کے لیے، اپنی تازگی کے لیے توبہ کریں، اور پھر دعا مانگنا، روٹین بنائیں۔ 2 بار 3 بار 4 بار دعائیا مذبح ہو، یہ میرا دعا کا ٹائم ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہتے ہیں جی صبح 3 بجے میرا دعا کا ٹائم ہے۔ کل ایک نوجوان مجھے ملا، اس نے کہا 6 مہینے ہو گئے آج صاحب، رات کو 12 بجے سے لے کر 6 بجے تک میں دعا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بائبل نے فیصلہ کر دیا ہے، جو تھوڑا بولتا ہے تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بولتا ہے زیادہ کاٹے گا۔ اور پھر تیسری بات، تیسری محنت، اپنے اپنے کام میں محنت کریں۔ خاص طور پر میں ان بچوں کو کہنا چاہتا ہوں جو پڑھتے ہیں، پوری توجہ کریں اپنی پڑھائی پر، خوب محنت کریں، خوب محنت کریں، یہ آپ کا بونا ہے۔ خدا دعا سنتا ہے لیکن تب سنے گا جب آپ اپنے کام میں دیانتدار ہو۔ اگر آپ دیانتدار نہیں ہو تو کیسے آپ خدا کو کہیں گے کہ آپ خدا میری مدد کریں؟ اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے محنت کرو،
اور اس کے بعد غلط مذہبوں کو ڈھانا اور خدا کے کلام کے مطابق مذہبیں بنانا. اپنے گھروں میں عبادت کے مذہب، بیٹا سنیں، اپنے گھروں میں عبادت کے مذہبیں قائم تاکہ آپ کے خاندان کو خدا ترقی بخشے. خدا چاہتا ہے ہم جیتے رہیں اور بڑھتے رہیں. خدا آپ کو بند. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. Praise God. Hallelujah. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. اس کا کلام جو ہم تک پہنچا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اور اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ جس دل میں وہ کلام، اس کا کلام بس جاتا ہے، وہ زندگی، وہ خاندان تبدیل ہو جاتے ہیں. سارے سنے گئے کلام کے لیے تاکہ ہم اس کو اپنے دل میں محفوظ کر سکیں. خدا ان کے بندہ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ہم دعا کریں گے. یہ درخواست ہے، باجی روحینہ ہمارے درمیان ہیں، ان سے کہ وہ اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم تیری شکر گزاری کرتے تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. ہم نہایت شکر گزار ہیں خدا آج کے پاک سبت کے لیے جو تو نے ہم سبوں کی زندگی میں بخش دیا. ہم تیری تعظیم کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں. شکر گزار ہیں خدا آج کے تیرے کلام کے لیے جو تیرے بندہ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا. ہم شکر گزار ہیں خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں فضل دے خداوند، ہم تیرے کلام کو پڑھنے والے بنے، اس پر عمل کرنے والے بنے اور خداوند تیرے ساتھ لائق طور سے چلتے رہیں. آئیے زندہ آسمانی باپ شکر گزار ہیں تیرے بندہ کے لیے. اے خداوند جس کو تو نے کثرت سے استعمال کیا، تو نے بڑی دلیری کے ساتھ استعمال کیا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرے نام کو جلال دیتی ہوں. تیرے بندہ کے لیے اور زیادہ زور اور قوت کو چاہتی ہوں. اپنے خادم کو اور زیادہ اے خداوند تو استعمال کر. اے خداوند تاکہ اے خداوند وہ جب تیرے مذہب پر آئے، اے خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں کو جیتنے والا بن جائے. اور خداوند یسوع آج ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ان کے گھر گھر آنے کے لیے برکت چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں. اے خداوند تیری تعظیم کرتے ہیں. اے خداوند جو تو اپنے بندہ کو کثرت سے جگہ بجگہ استعمال کر رہا ہے، اے خداوند کے لیے سلامتی، صحت اور برکت کو چاہتے ہیں. اے زندہ آسمانی باپ بیٹھی ہوئی جانوں کے لیے شکر گزار ہوں جتنوں نے تیرے آج کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھا ہے. اے خداوند فضل عنایت کر، خداوند اس کلام کو اپنے دلوں پر لے کر جائیں. اے خداوند یسوع راجا اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں. اور خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے بہت سے خاندان، بہت سی روحیں اے خداوند تیرے پاس آئیں اور خداوند تیرے کلام کو کثرت سے اپنی زندگی میں اتاریں. اور یسوع راجا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، مانگتے اور پاتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین.